खुदाम यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में मैं खुदा का खादम पास्टर आमिर नबील आपसे मुखातब हूँ। शिलोह गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्रीज़ के इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं आपसे एक नहायत ही सादा, खूबसूरत और आसान अल्फाज में खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। अजीज़ों, आज हम इस बात पर बोलेंगे या समझेंगे या सीखेंगे कि जिसको हम बचपन से सीखते और सुनते आ रहे हैं। खुदा का कलाम धोधारी तलवार है, जिंदा है, और जब भी हम इसको देखते, पढ़ते, सुनते हैं, इसमें से एक नया खजाना मिलता है। आज एक ऐसे ज़बूर को हम डिस्कस करेंगे जो बचपन से, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो माएँ हमें सिखाना शुरू करती हैं। सोने से पहले सारा दिन इस ज़बूर को हम सुनते हैं, सीखते हैं, संडे स्कूल में सीखते हैं। और फिर मैंने बहुत दफ़ा घरों पर, घरों की दीवारों पर, कारोबार पर, रिक्शों पर, गाड़ियों पर इसकी आयत को लिखे हुए देखा है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस ज़बूर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 23 ज़बूर। हम इस ज़बूर को शुरू से सुनते, सीखते आ रहे हैं। आज हम ये 6 आयत पे मुश्तमिल ज़बूर है और खुदा के बंदा दाऊद का मज़मूर है। दाऊद ने अपनी जो खुदा के साथ रफ़ाकत है उसका एक निचोड़ इस ज़बूर में बताया है। हम पूरी 6 आयतों को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ पहली आयत को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि पहली आयत हमसे कितना बड़ा मुकाशफे के साथ बात करती है। इस पहली आयत में मैं खुदा का खादम आपके सामने तिलावत करता हूँ। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोल कर देखिए और इसको पढ़िए कि क्या मैंने इस आयत को सही पढ़ा है। बहुत दफ़ा हम सिर्फ आयत को रवानगी के साथ इसी तरह ही पढ़ जाते हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बाइबल स्टूडेंट्स को, बहुत से खुदाम को, चर्चिस को, कलीसियाओं को जब आयत को ये पढ़ते, तलावत करते देखा है तो सेम इसी तरह ही पढ़ते हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अजीज़ों, मैंने ये सही नहीं पढ़ी। अगर आपके पास बाइबल इस वक्त सामने है तो आप गौर से एक एक लफ्ज़ देखें। यहाँ लिखा है खुदावंद मेरा चौपान है, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद है मुझे कमी ना होगी। आज इस नुक्ते पर हम बोलेंगे क्योंकि बाइबल मुकद्दस का नुक्ता नुक्ता भी बोलता है और बाइबल मुकद्दस में कोई एक ऐसा ज़ेर ज़बर नुक्ता नहीं जिसका कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसी लिविंग बुक है कि जिसमें जब हम गौर करते हैं तो हर चीज़ में एक बहुत बड़ा खजाना है। आज हम इस नुक्ते के बारे में सीखेंगे। तो पूरी 6 आयत को नहीं, सिर्फ इसको देखें तो पहली आयत को हम दोबारा से पढ़ेंगे। खुदावंद मेरा चौपान है, फुल स्टॉप, मुझे कमी ना होगी। अब इसका पहला लफ्ज़ है खुदावंद। सो अजीज़ों, खुदावंद एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर हम इसके मतलब को समझें तो हम इस बाइबल मुकद्दस को समझने के काबिल हो सकते हैं। अगर बाइबल को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें तो शुरू भी बाइबल होती है खुदावंद के नाम से, यानी यहाँ पे है खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। और बाइबल का जो आखिरी लफ्ज़ है वो आमीन के साथ है। और मुकाशफा की किताब में लिखा है कि आमीन, आमीन सच्चा और बरहक यीशु मसीह है, यानी आमीन भी उसका नाम है। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस शुरू भी खुदावंद के नाम से होती है और सारी बुक की 38,000 आयत पढ़ने के बाद भी ख़त्म खुदावंद के नाम से होती है। तो हमारी ज़िंदगी भी अगर खुदावंद के नाम से शुरू हो, खुदावंद के नाम से ख़त्म हो, तो हमारी ज़िंदगी में खुदा की तमाम तर बरक़ात जो इब्राहिम के लिए, इसहाक के लिए, याकूब यानी इसराइल के लिए हैं, वो उस यीशु नाम में हमारी ज़िंदगी में भी आ सकती है। सो आज हम देखेंगे कि खुदावंद का मतलब है मालिक, मुख्तार। उस मालिक और मुख्तार को हमने आज तक नहीं जाना, ना समझा। खुदावंद मालिक यानी वो मालिक होता है जिसकी हम मान कर चलें। तो अपनी ज़िंदगियों पर गौर कीजिए
کہ کیا ہم آج تک اس کی مان کر چلتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم اپنی مانتے ہیں، اور جس کی ہم مانتے ہیں وہی ہمارا خدا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ ہم بڑے جوش سے کہتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہے، لیکن ہم اس کی مانتے نہیں ہیں۔ جب مانتے نہیں ہیں تو ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کا خدا ہے۔ ہم اس کے فالوور بننے کے لیے ہمیں اس کو ماننا، اس کو اوبے کرنا، اس کے مطابق چلنا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ یعنی وہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہے ہم سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہم جب کہتے ہیں کہ کون کون خدا یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہے، ہم سب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے کسی کو نہیں معاف کیا۔ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، لیکن ہم نہیں محبت رکھتے، ہم جیلسی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی تیرے دہنے گال پہ مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ ایک بہت بڑی فہرست ہے خداوند کہ اگر ہم صبح اگر اٹھتے ہیں اور شام کو سوتے ہیں، اس دورانیہ میں آپ اپنے آپ کا انالیسس کر لیں کہ آپ کتنی دفعہ خدا کی بات مانتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے، اور لوگ چرچز میں جانے کے لیے بھی کہتے ہیں ایک دل میرا کردا ہے میں گرجے جاواں تے دوجا دل کردا ہے گرجے نہ جاواں۔ عزیزو خدا نے جب آدم کو بنایا تھا، یعنی انسان کو بنایا تو ایک دل، اور اس دل پہ خدا، اس دل میں خدا رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا یہ چرچز کو، اینٹ گارے کے چرچز کو چرچز اب نہیں، وہ اب اس دل گوشتین دل کو چرچ کہتا ہے۔ کہتا ہے تم خدا کے مقدس ہو، خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یعنی جو اس دل میں خداوند کو رکھتا ہے، خدا اس سے محبت رکھتا ہے اور خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جس میں رومیو 8 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے جس میں خداوند کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اٹس کلیئر۔ تو جب خداوند کو ہم پہچانتے نہیں ہیں تو وہ بھی ہمیں نہیں پہچانتا۔ یہ ویری کلیئر بات ہے۔ ہم جتنی مرضی شکر گزاریاں کر لیں، جتنی مرضی دیگیں دے دیں، جتنے مرضی ہدیے دے دیں، جتنے مرضی چندے دے دیں، جتنی مرضی بڑے عہدے اپنے نام کر لیں، لیکن اگر اس کو ہم جانیں گے نہیں، اس کو پہچانیں گے نہیں، تو کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ داؤد نے اپنی ایکسپیرینس، لائف کو ایکسپیرینس کیا، اور اس نے جانا خدا کو، اور اس طرح جانا اس نے خدا کو کہ خداوند نے کہہ دیا کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ تو آج ہم صبح سے شام تک بہت دفعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہم فون پہ کہہ دیتے ہیں میں راستے میں ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، میں ادھر ہوں۔ یعنی ہم جھوٹ کو اپنا مانتے ہیں۔ تو جب جھوٹ کو اپنا مانیں گے تو پھر جھوٹ آپ کا معبود ہوگا۔ اگر یہ موبائل کو آپ اپنا مانیں گے تو یہ موبائل آپ کا معبود ہوگا۔ اگر کسی دوست کو، کسی یار کو آپ اس کی مان کر چلیں گے وہ آپ کا معبود ہوگا۔ خدا کی مان کر چلیں گے تو خدا آپ کا معبود ہوگا۔ خدا معبود اعظم، معبودوں سے بڑا معبود ہے، وہ آپ کا ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو اپنی زندگی کا مالک اور مختار بنائیں۔ اس کے نام سے اپنی لائف شروع کریں، اپنا دن اس کے نام سے شروع کریں، اور اس کے نام سے اپنا دن ختم کریں، اور ڈیورنگ دا ڈے سارا دن آپ اس کے حکموں کے مطابق چلیں، محبت بانٹیں کیونکہ خدا محبت ہے، پیار ایک دوسرے سے کریں کیونکہ خدا پیار دینے والا خدا ہے، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائی کریں، قربانیاں دیں کیونکہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دی، ایک دوسرے کو بخشنا شروع کریں کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خداوند ہے۔ خداوند نے ایک دل بنایا اور اس دل میں وہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ دوسرا دل ابلیس کا دل ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، جو آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، جو آپ کو دوسری راہوں پر لے جاتا ہے اور خدا سے دور کرتا ہے۔ کبھی اس کو موقع نہ دے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ابلیس کو موقع مت دو۔ خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں رہیں، پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، خداوند کا رحم آپ کے دل میں آئے گا اور آپ یقیناً اس کے حکموں پر عمل کریں گے۔ یہ ہے خداوند۔ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ جو لفظ ہے وہ ہے میرا۔
جب آپ اس کو جان جائیں گے, جب آپ اس کو پہچان جائیں گے, دین وہ آپ کا ہو جائے گا. اس لیے داؤد نے پہلے اس کو جانا, اس کو پہچانا, پھر اس نے بڑے جوش سے کہا وہ میرا ہے. ہاللیلویا. تو ہم اس کو اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا ہے جب وہ ہمارا ہو جاتا ہے. عزیزو, یہ میرا موبائل ہے, یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے. دیز آر مائی پراپرٹیز, یہ میری ملکیت ہے, لیکن کوئی ان کو میری اجازت کے بغیر نہیں چھیڑ سکتا. لیکن میں اس کے ساتھ جو کچھ مرضی کر سکتا ہوں کیونکہ میری پراپرٹی ہے, میری ملکیت ہے. اگر یہ میرا نہ ہوتا, کسی اور کا ہوتا, تو میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ میری پراپرٹی نہیں, یہ کسی کی ہے. میں پہلے اجازت لوں گا کہ میں اس کو چھو لوں, میں کال کر لوں. اسی طرح خداوند جب تک آپ کا نہیں ہوگا آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, یا وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. جب وہ آپ کا ہو جائے گا دین آپ اس کے ساتھ لاڈیاں کریں, آپ اس کے ساتھ پیار کریں, آپ اس کو اپنی ریکویسٹ دیں, آپ اس کے نام سے آرڈر کر سکتے ہیں, آپ وارث بن سکتے ہیں, آپ بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں, اور آپ اس کے اختیار کو یوز کر سکتے ہیں. اور داؤد نے بھی یہ کہا خداوند میرا. دین اس نے کہا تیسرا ورڈ چوپان. چوپان کا مطلب ہے ڈرائیور, یعنی چلانے والا. وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. اسی زبور میں آگے جا کے لکھا ہے وہ اپنے نام کی خاطر, یعنی پھر آپ کو وہ گرنے نہیں دے گا, پھر آپ کو کسی ایکسیڈنٹ کی طرف نہیں لے کے جائے گا, پھر آپ کو کسی طرح سے ڈسٹرب نہیں کرے گا, پھر آپ کو تباہی کی طرف نہیں لے جانے دے گا, آپ کو نشے کی طرف نہیں لے جانے دے گا, آپ کو جھوٹ کی طرف نہیں لے جانے دے گا, آپ کو کسی قسم کی برائی کی طرف نہیں جانے دے گا, کیونکہ یو آر دی پراپرٹی آف دی گاڈ. آپ اس کی ملکیت بن جائیں گے, وہ آپ کی ملکیت بن جائے گا, اور پھر وہ آپ کا چوپان ہوگا. اور وہاں لکھا ہے اسی زبور میں نیچے کہ پھر جب آپ کا وہ چوپان بن جائے گا پھر وہ آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے جائے گا, اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے جائے گا, کیونکہ آپ اس کی ملکیت بن جائیں گے. ایسے نہیں, ایسے ہم اس کی ملکیت نہیں بن جاتے جب تک ہم اس کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں. ہم کہیں وہ میرا بن گیا, وہ میری پراپرٹی ہے, میں اس کی ہوں. نہیں, نیور. جب تک اس کو جانے گی نہیں وہ آپ کو نہیں جانے گا. اس کو میرا بنائیں, دین اس کو ڈرائیو کرنے دیں, آپ سکون کریں. اگلی 5.5 آیات جو ہیں پھر وہ اس کی ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے جب اس کو چوپان بنا لیں گے پھر آپ کو کمی نہیں ہوگی, پھر وہ آپ کو راحت کے چشموں کے پاس لے جائے گا, پھر وہ آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے جائے گا, اپنے نام کی خاطر آپ کو صداقت کی راہوں پر لے چلے گا. پھر آپ کا گزر خواب موت کے سائے کی وادی میں سے کیوں نہ ہو, یعنی پھر آپ کا گزر کرونا جیسی وادی میں سے کیوں نہ ہو, آپ کا گزر کسی طرح کی مشکلات میں تنگی میں سے کیوں نہ ہو, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کا بن چکا ہے, وہ آپ کا چوپان ہے, وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا. وہ آپ کے لیے, اس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے, آپ کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. اب آپ کو وہ نہ گرنے دے گا نہ آپ کو ہلاکت کی طرف جانے دے گا. وہ آپ کے لیے اس کا نام ہی کافی ہوگا. تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے. وہ آپ کے لیے جنگ لڑے گا, وہ آپ کے لیے ابلیس کے خلاف لڑے گا, وہ آپ کے لیے خود سٹینڈ لے گا, اور آپ اس کے محبوب بن جائیں گے. اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. پھر زبور 145 میں وہ کہتا ہے جس کا وہ چوپان بنتا ہے, وہ کہتا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تو تمام جانداروں کی ضرورتیں نہیں خواہشوں کی تکمیل کرتا ہے, پوری کر دیتا ہے. اور پھر آگے چوتھا لفظ ہے. عزیزو, یہ بڑا پاورفل ورڈ ہے. میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. دنیا کا کوئی معبود زندہ نہیں ہے مگر میرا اور آپ کا خدا قبر میں نہیں ہے, مٹی میں نہیں ہے, کسی گنبد میں نہیں ہے, کسی مینار میں نہیں ہے. وہ زندہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے. ہاللیلویا. ہم اس کو جہاں بھی پکاریں گے, وہ کہتا ہے جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں میں موجود ہوں گا. He is a living God. اور وہ پاور رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. صدرک مشک عبدالنجو کو دیکھیں, وہ آگ کی بھٹی میں
اس کی وجہ سے، یعنی اس کا انکار نہ کرنے کی وجہ سے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ سارے ملک کو کہا کہ میری مورتی کو سجدہ کرو۔ تمام ملک نے کر لیا، لیکن وہ 3 جوان کھڑے رہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے کیوں نہیں مجھے سجدہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم اپنے زندہ خدا کو سجدہ کریں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا خدا زندہ ہے اور وہی ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دو، اور جب ڈال دیا گیا اس نے کہا 7 گنا آگ تیز کر دو۔ لیکن یاد رکھیں میرا اور آپ کا خدا، داؤد کہتا ہے وہ موجود ہے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی وہ آ جائے گا۔ اور آگ کو تیز کرنے والوں کے ہاتھ جل گئے، مگر اس بادشاہ نے 3 پھینکے اور اس کو 3 نہیں 4 نظر آ رہے تھے، اور وہ چوتھا کہتا ہے یہ کون ہے؟ اس کی صورت تو الہ زادی جیسی ہے، الہ زادوں جیسی ہے، اور یہ تو خود ان کا خدا آ گیا ہے آگ کی بھٹی میں۔ ہاللیلویہ! وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزو، وہ آپ کو بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے۔ اور یہاں پہ اب ہمارا مین جو مرکزی پوائنٹ ہے، فل سٹاپ، نقطہ، آج میں اس کو آپ کو نقطے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مین نقطے کا پوائنٹ ہے، خداوند کو آپ نے مان لیا، جان لیا، اس کو اپنا بنا لیا، میرا بنا لیا، چوپان یعنی ڈرائیور بنا لیا، وہ آپ کی گاڑی چلا رہا ہے، آپ کی زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے، اور وہ موجود ہے۔ پھر آگے فل سٹاپ کا مطلب ہے بس، پھر آپ نہ تو اس سے دائیں مڑنا نہ اس سے بائیں مڑنا۔ تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، مشکل آئے، پریشانی آئے، پھر کوئی اور نہیں تیرا، پھر تیرا صرف خدا ہے اور وہ موجود ہے۔ پھر نہیں اس کا دامن چھوڑنا۔ اگر آپ کو شادی کے بعد اولاد نہیں مل رہی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی ایسے شخص کے پاس جانے کی جو خود کسی کا محتاج ہے۔ آپ کو فل سٹاپ لگانا ہے اپنے ایمان کے اوپر، اور ایمان کہتا ہے کہ تو اس کے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دے دے گا۔ بیماریوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں آپ نے کبھی اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے مطلب فل سٹاپ کا، اپنی زندگی میں ایمان کے آگے فل سٹاپ لگا دینا ہے۔ کبھی کوئی تنگی آئے، کبھی کرونا آ جائے، کبھی مصیبت آ جائے، گھر میں پیسہ نہ ہو سکتا ہے ایماندار کی زندگی میں۔ داؤد نے ایسے نہیں کہا تھا، اس کو پتہ ہے وہ بادشاہ بن گیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، اس لیے اس نے کہا بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کا اور میرا خدا، لیونگ خدا، زندہ خدا، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ فل سٹاپ لگائیں، کبھی ادھر نہ جائیں، کبھی کسی انسان کی طرف مت دیکھیں۔ بہت سے آپ کو ورگلانے والے ملیں گے، بہت سے جھوٹے لوگ آپ کو ڈی ٹریک کرنے والے ملیں گے، آپ کو خدا سے دور کرنے والے ملیں گے، آپ کا ایمان چھیننے والے ملیں گے، آپ کو وقتی لالچ دیں گے، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا۔ آج بہت سی منسٹریاں آپ کو، بہت سے اس طرح کے لوگ آپ کو اپاہج بنا رہے ہیں، ایمان کی کمی دے رہے ہیں، کہ جو کہتے ہیں میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ۔ مت سوچئے، کلام میں مقدس میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان کے ہاتھ پر بھروسہ کرتا ہے، اور مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خدا پر ہے، اس پر بھروسہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد اگلی 5.5 آیات آپ کے لیے اس کی طرف سے گفٹ ہے، یعنی مجھے کمی نہ ہوگی، پھر آپ کو کسی قسم کی کمی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، پر اس کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آپ کے گرد وہ چاروں طرف، کہتا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف فرشتے خیمہ زن ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو تنگی میں، تکلیف میں پرووائڈ کرے گا، وہ آپ کو آگ کی بھٹیوں سے نکالے گا، آپ کے ساتھ خود کھڑا ہو جائے گا، آپ کے بچوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ جہاں جائیں گے، آپ گھر میں مبارک ہوں گے، آپ گھر سے باہر مبارک ہوں گے، آپ کھیت میں بھی مبارک ہوں گے۔ آپ یسایہ 58 باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ ایک لمبی فہرست وہ بتاتا ہے مبارک بادیوں کی۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہ اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، یسایہ 58 باب میں، کہ جو پھر وہ آپ کے ساتھ برکتیں شیئر کرتا ہے۔ خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، تب تو پکارے گا تو وہ تجھے جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو
ہر زاگوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرح مائل کرے گا اور آزدہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ یعنی اگر کوئی آپ کو سفارش کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی پروموٹ کرنے والا نہیں ہے، آپ اس کو اپنے دل میں چوپان بنا لیں اور ایمان کے اوپر فل سٹاپ لگائیں۔ وہ تاریکیوں میں بھی، کنویں کی گہرائیوں میں اگر وہ یوسف کو، جس کے بھائی اس کو بیچنے کے لیے پھینک آئے تھے، اس نے یوسف کو کنویں کے پتال سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کہہ رہا ہے تیرا نور تاریکی میں بھی چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ جیسے دوپہر کو سورج ایک ایک چیز کو چمکا دیتا ہے، آپ کے ٹیلنٹ کو خدا ابھار دے گا۔ آپ کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، آپ کھجور کے درخت کی مانند ہوں گے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تناور اور پھلدار ہوتا ہے، اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، آپ کے اندر بیماری نہیں آنے دے گا، آپ تر و تازہ رہیں گے، اور خشک سالی میں بھی تجھے سیر کرے گا جیسے اس نے علیشا کو کیا تھا، آپ کو بھی سیر کرے گا، اور اس چشمہ کی مانند ہوگا جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا، اور تو پشت در پشت، یعنی یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی نسلوں کے ساتھ، آپ کی اولاد، اس کی اولاد کے ساتھ وعدہ ہے کہ تو پشت در پشت بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کو بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ یہ ہے آج کا خدا کا اتنا پاورفل میسج عزیزوں، کہ اس میں اگر ہم اپنے آپ کو اس کا چوپان بنا لیں، اس کو اپنا چوپان بنا لیں اور اس کے اندر زندگی گزارنا شروع کریں، اس سے محبت کریں، تو پھر وہ کہتا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ پوری دنیا جو آج آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے دار، وہ ان کے سامنے آپ کو برومند کرے گا، اور تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ لائف ٹائم گارنٹی آپ کو مل رہی ہے اس کے لیے کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر، کتنی دیر؟ عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں لائف ٹائم یعنی ہمیشہ تیرے گھر میں سکونت کروں گا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ ہمیشہ SGCM چرچ کے اس چینل کے ساتھ رہیے گا، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، تاکہ آج کا یہ کلام آپ کے ذریعہ سے آپ کے خاندانوں میں، آپ کے دوستوں میں اور بہت جگہ پر جائے، اور اس کے وسیلہ سے بہت سے زندگیاں برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔